बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मोहब्बत हम सफ़र मेरी और इसकी राइटर हैं राशिदा रिफ़त। इनका एक और नावल भी इसी नाम से है, वो भी बहुत खूबसूरत नावल है, मेरे चैनल पे मौजूद है और ये भी नावल बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। हाँ तो बरखुरदार, बताइए कबूल है? काजी साहब ने उसकी खामोशी से तंग आकर दोबारा दरियाफ्त किया। वो ठुस अंदाज में हनूस खामोश बैठा था। कबूल है जी, कबूल है। दादा जान ने उसकी पीठ थपकते हुए काजी साहब को जवाब दिया। बुजुर्गवार, आप खामोश रहें, मुझे बच्चे की रजामंदी चाहिए। उन्होंने दादा जान को खामोश करवाने के बाद दोबारा बच्चे को मुखातिब किया। हाँ तो बेटा बताइए, आप इस निकाह को कबूल करते हैं? बहुत तो हम से उन्होंने फिर दरियाफ्त किया। यार हद हो गई, कह तो दिया है कबूल है, मैं दादा हूँ इसका, मेरी ज़ुबान पर भी एतबार नहीं। अगर कबूल ना होता तो इतनी बड़ी तकरीब काहे को मुनक्किद करते? दादा जान दोबारा बोल उठे थे। बुजुर्गवार, निकाह आपका नहीं हो रहा, रजामंदी लड़के को ही देनी पड़ेगी, ये शरई तकाजा है, आप बराह करम खामोश रहें। काजी साहब ने खशमगी निगाहों से उन्हें घूरा था। हाँ तो बरखुदा, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि क्या आपको मरियम सिकंदर बिनते सिकंदर जमाल बावस हक महर? काजी साहब ने फसीहो बलीज अबारत फिर दोहराई। कबूल है जी, उसने ठंडी सांस भरते हुए रजामंदी का इजहार किया। निकाह की कार्रवाई पूरी होते ही मुबारक सलामत का शोर मच गया। सबसे पहले तो दादा जान ने ही ज़ोरदार अंदाज में पीठ थपकी थी, फिर अवैस वालहाना अंदाज में गले मिलने आगे भरा। क्या है? उसके फैले हुए बाजू को नज़रअंदाज करते हुए उसने सर्द महरी से दरियाफ्त किया। रस्म है यार, निकाह के बाद गले मिलते हैं। अवैस ने दांत नकोसते हुए उसकी मालूमात में इजाफा किया। ये इतने ढेर सारे लोग नज़र आ रहे हैं किसी से भी मिल लो, मेरे गले लगना ज़रूरी है क्या? वो बदस्तूर खफा था। बरखुरदार, निकाह आपका हुआ है, मुआन का भी आपसे ही किया जाएगा। काजी साहब रजिस्टर संभालते संभालते बिला इरादा ही नसीहत कर बैठे। क्यों, यह भी कोई शरई तकाजा है? वो बुड़बुड़ाया था। अच्छा बस, अब अपने चेहरे के जाविये दुरुस्त कर, मामू बहुत नाराज़गी से देख रहे हैं तुझे। अवैस ने सरगोशी की। उसने नज़रें उठाकर सामने देखा। अबू वाकई खशमगी निगाहों से उसे घूर रहे थे। शायद उसकी बेजारी उनकी निगाहों से पोशीदा न रह पाई थी। अब्बू की नज़रों की ताब न लाते हुए वो बादिले ना खास्ता उठा था और अवैस से गले मिलते हुए जबरी मुस्कुराहट भी चेहरे पर सजा ली। बेवकूफ़ लड़की, पहले कपड़े तो बदल लेती, फिर आराम से खाना खाते। माहीन ने खाने की ट्रे मेज़ पर रखते हुए उसे एक बार फिर कपड़े बदलने का मशवरा दिया। उफ माहीन, भूख के मारे बेहोश होने लगी हूँ। अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी देर टिक कर एक जगह नहीं बैठी जितना आज बैठना पड़ा, और फिर सब लोग मेरे सामने ही दावत उड़ा रहे थे। मुझसे किसी ने झूठे मुँह भी नहीं पूछा। सच्ची इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी बिरयानी की, मेरे तो मुंह में पानी भर भर कर आ रहा था। उसने जल्दी से ट्रे अपनी जानिब खिसकाई। अच्छा मैं स्वीट डिश भी ले आऊँ? माहीन हंसते हुए बारी चली गई और इसी लम्हे अंसर लाउंज में दाखिल हुआ। पहली नज़र उसी पर पड़ी जो दोनों पाँव सोफे पर चढ़ाए, एक हाथ में प्लेट थामे चावल डालने ही वाली थी। अभी कपड़े तब्दील करने की जहमत गवारा नहीं की गई थी। खैर ये मानने की बात थी कि वो आज खासी खूबसूरत लग रही थी। कामदानी सूट, माथे पर नाजुक बिंदिया, दोनों हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, सलीके से किए गए मेकअप ने उसके हुस्न को दो आतशा कर दिया था। एक लम्हे को तो वो ठटक कर रुक गया, गोया पहचान ही ना पाया हो। आओ अंसर, खाना खा लिया तुमने? वो भी उसे देख चुकी थी जब ही बेतकल्फी से मुखातिब किया। हालांकि उसको देखकर दिल ने एक धड़कन मिस ज़रूर की थी। माहीन कहाँ है? अंसर ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय संजीदगी से दरियाफ्त किया। मीठा लेने गई है, आती ही होगी। मरियम उसकी संजीदगी पर हैरान तो हुई थी, मगर अगले ही पल आराम से जवाब देकर खाना खाने लगी। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले वापस पलट गया। अभी अंसर भाई आए थे? माहीन ने आते के साथ ही पूछा। उसने इकरार में गर्दन हिला दी। थैंक गॉड, उन्होंने तुम्हें चेंज करने से पहले ही देख लिया। ब्यूटिशियन की मेहनत तो वसूल हुई। वैसे क्या कह रहे थे? माहीन शरारती हुई। कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। फिर काफ़ी देर तक खड़ा मुझे घूरता रहा और चला गया। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। माहीन हंस पड़ी। तुम्हें मोहब्बत से देख रहे ही होंगे, तुम आज लग भी तो बहुत प्यारी लगी हो। पता नहीं माहीन, लेकिन मैं अंसर के रवैये से उलझ ज़रूर गई हूँ। वो इतना संजीदा तो कभी भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस रिश्ते पर? ऐसी कोई बात नहीं, तुम फजूल के वहम मत पालो। माहीन ने उसे जुमला मुकम्मल करने से पहले ही टोक दिया था। अंसर भाई तुम्हें दिल ही दिल में बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वो मुझे दिल ही दिल में बहुत पसंद करता है, और ये बात उसने तुम्हें ख्वाब में आकर बताई? माहीन के पुरयकीन अंदाज पर उसे हंसी आ गई थी। हंसो मत, वो मेरे भाई हैं, मैं जानती हूँ उन्हें अच्छे तरीके से। माहीन बुरा मान गई। अच्छा चलो छोड़ो, खाना खाओ, वाकई बहुत मज़ेदार है। मरियम ने मौजू बदला और माहीन भी खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई।
صبح کا آغاز بالکل معمول کے مطابق ہوا تھا۔ مریم کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا اس نے؟ ناشتے کی میز پر جب سب آ بیٹھے تو دادا جان کو خیال آیا۔ شرما رہی ہوگی ابا جی، امی نے ہنستے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، میرا خیال ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، صبح فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی، کہہ رہی تھی سر میں درد ہے۔ ماہین نے لب کشائی کی۔ کل ماشاءاللہ بہت پیاری بھی تو لگ رہی تھی، نظر ہی نہ لگ گئی ہو۔ میں نے انیسا سے کہا بھی تھا کہ نظر اتار دے۔ امی کو فکر ہوئی۔ انصر بے دلی سے ناشتہ کرتا رہا، گویا اس ذکر میں اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے ہنستی مسکراتی مریم اندر داخل ہوئی۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ ابو نے پیار سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے تایا ابو، بس رات کو ذرا دیر سے آنکھ لگی، تھکن بہت ہو گئی تھی نا، سر میں بھی درد ہو رہا تھا، صبح نماز کے بعد پین کلر لے لی تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بشاشت سے جواب دیا۔ خالی پیٹ گولی کھا لی؟ کتنی بار منع کیا ہے، ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ دادا جان کا ذہن پہلی بات میں ہی اٹک گیا۔ خالی پیٹ کہاں دادا جان، رات کو اتنی دیر سے کھانا کھایا تھا، اب البتہ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انصر ذرا جیم کی شیشی پکڑانا۔ ایک ہی سانس میں دادا جان کو جواب دے کر انصر کو مخاطب کیا، وہی پہلے جیسی بے تکلفی کا انداز۔ ہوں، امی کا خیال تھا شرما رہی ہوگی۔ دل ہی دل میں کرتے ہوئے جار اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ماہین کو ہنسی آ گئی۔ اس نے وہ مشکل جلدی سے چائے کے کپ پر جھکتے ہوئے ہنسی دبائی تھی۔ میں نے اتنی بیزار شکل والا دولہا اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ تصویریں دھل کر آ گئی تھی اور اب اویس ایک تصویر دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا۔ اب تو دیکھ لیا ہے نا، وہ ہنوس جلا بھنا بیٹھا تھا۔ ہاں اب دیکھ لیا ہے، نہ صرف میں نے بلکہ دنیا بھر نے۔ اب بہت ہو گیا انصر، مریم ہمارے خاندان کی عزت ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا اگر لوگ یہ تاثر لیں کہ تو اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ اور پھر کیا کمی ہے مریم میں، جو تیرے چہرے کے بگڑے زاویے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے؟ اویس اس بار سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مریم میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو مجھ میں ہے اویس، سب گھر والوں کا احسان کہ انہوں نے مجھ جیسے شخص کے ہاتھ میں مریم کا ہاتھ تھما دیا ہے۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اویس چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اوکے سوری بھائی، میں کوشش کروں گا کہ میرا بگڑا موڈ جلد درست ہو جائے۔ اس سے زیادہ کر دکھانا اس کی اس رشت میں تھا ہی نہیں۔ تب ہی ہار مانتے ہوئے بولا۔ اویس اس کا کندھا تھپکتے ہوئے مسکرا دیا۔ میں نے سب لوگوں کی خوشی کی خاطر ایک کمپرومائز کیا ہے اویس، اور ظاہر ہے میں اسے نبھاؤں گا بھی، مگر مجھے اس کے لیے وقت چاہیے۔ گڈ، مجھے تم جیسے شریف لڑکے سے یہی توقع تھی۔ اویس نے شرارت سے اسے چھیڑا تو اس بار وہ بھی مسکرا دیا۔ میں ذرا مریم کا بھی حال احوال پوچھ لوں، چائے بنانے گئی تھی میرے لیے، اتنی دیر ہو گئی، ہو سکتا ہے پکوڑے بھی بنانے لگی ہو۔ خوشبو تو کچھ ایسی ہی آ رہی ہے۔ اویس خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا، پھر غیر ارادی طور پر تصویروں کا البم اٹھا کر کھولا۔ پہلی تصویر مریم ہی کی تھی۔ ماہین اس کی جانب جھکی کچھ کہہ رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ تصویر پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر اگلی تصویر پلٹ دی اور حیرت انگیز طور پر پورا البم دیکھنے کے بعد بگڑے موڈ میں خاصا افاقہ ہوا تھا۔ آج بہت دنوں بعد اسے فراغت میسر آئی تھی۔ 12 بجے سو کر اٹھا تو امی سے زبردست سا ناشتہ بنوایا، پھر سکون سے ٹی وی دیکھتے ہوئے ناشتہ کیا۔ انصر بیٹا فارغ ہو؟ امی نے کچن سے پکارا۔ فارغ ہی فارغ، کیوں کیا بات ہے؟ وہ چائے کا کپ اٹھائے کچن میں ہی چلایا۔ وہ ذرا مریم کو لینے کالج تک جانا تھا، امی نے ہنڈیا میں ڈوئی چلاتے ہوئے سرسری سے انداز میں بتایا۔ کیوں، کیا ماہین کالج نہیں گئی؟ روز تو دونوں اکٹھی آتی ہیں، اس نے حیرت سے پوچھا۔ ماہین بیچاری کو تو رات سے بخار ہو رہا ہے، گھنٹہ ہو گیا ہے ڈاکٹر کے ہاں گئے ہوئے، ابا جی کے ساتھ گئی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے ابا جی اور ڈاکٹر واسطی کی دوستی کا، مجھے تو لگتا ہے بچی کو ایک طرف بٹھا کر شطرنج کی بازی جما لی ہوگی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، دن میں تو واسطی صاحب بیچارے مکھیاں ہی مارتے ہیں، شام کو پھر کوئی ایک آدھ مریض چکر لگا لیتا ہے، لیکن بھائی ہمارے بچوں کو تو ڈاکٹر واسطی کی دوا سے ہی آرام آتا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، کالج کی چھٹی ہونے والی ہو گئی، ذرا بھاگ کر مریم کو لے آؤ میرے بچے، امی نے پھر اسے یاد دلایا۔ اوفو امی، بچی نہیں ہے وہ، روز بھی تو دونوں رکشے پر ہی آتی ہیں، آ جائے گی خود ہی۔ اسے سخت کوفت ہوئی، اکیلی کیسے آئے گی؟ صبح بھی تمہارے ابو چھوڑ کر آئے تھے اور میں نے ہی کہا تھا کہ چھٹی کے وقت بھیج دوں گی کسی کو لینے۔ 21ویں صدی ہے امی جی، لڑکیوں میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ… اچھا بس اب بحث میں میرا وقت ضائع نہ کرو، نہیں جانا تو نہ جاؤ، میں خود چلی جاتی ہوں، رکشے پر آنے جانے میں دیر ہی کتنی لگے گی۔ امی نے ناراض ہو کر چولہا بند کر دیا، پھر صافی سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر نکلنے تھیں۔ ٹھہرے، جا رہا ہوں میں، اس نے بادلانہ خواستہ انہیں پکارا تھا اور وہ شاید اسی پکار کی منتظر تھی۔ فوراً اندر آ کر چولہا دوبارہ جلا لیا۔ چھٹی نہیں کروا سکتی تھیں آپ اسے؟ آئندہ ماہین کو نہ جانا ہو تو اسے بھی مت بھیجیے گا، مجھ سے یہ ڈیوٹیاں نہیں نبھائی جاتی، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ ڈیوٹی تو بیٹا جی ساری عمر نبھانی پڑے گی، امی نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ کیوں، کیا ساری عمر کالج میں پڑھنے کا ارادہ ہے اس کا؟ اس نے استہزائیہ انداز میں دریافت کیا۔ ساری عمر کیوں، تمہارے جیسی تو
تمہارے جیسی تو حالت ہے نہیں اس کی کہ ایک کلاس میں 3 سال لگا دے۔ خیر سے پہلی پوزیشن لینے والوں میں سے ہے۔ امی نے فوراً حساب چکتا کیا۔ وہ بنا جواب دیے باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ امی نے اس کی بجائے مریم کو جنم دیا ہے، بلکہ ایک امی ہی کیا، گھر بھر کی لاڈلی تھی وہ، اور وہ خود تمام گھر والوں کی نظر میں نالائق، نکھٹو اور لاپرواہ۔ پھر جانے سب نے اپنی لاڈو کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیوں تھما دیا۔ غصے میں کھولتے ہوئے وہ کالج پہنچا تھا۔ گرلز کالج جانا اور پھر وہاں مطلوبہ شخصیت کو ڈھونڈنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ مگر آج اتفاق سے مریم اپنی دوست کے ساتھ کالج کے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ اچانک اس کی دوست کی نگاہ انصر پر پڑی۔ اس نے مریم کے کان میں سرگوشی کر کے شاید اسے انصر کی آمد کے بارے میں بتایا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی بائک تک پہنچتی 3-4 لڑکیاں قریب آ گئی تھیں۔ آپ انصر محمود ہیں نا؟ بہت اشتیاق سے ایک لڑکی نے دریافت کیا۔ یقیناً کوئی اور موقع ہوتا تو وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہی بائک بھگا کر لے جاتا، مگر آج صرف مریم کو چرانے کے لیے بدتیسی کی نمائش میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ پھر جانے کیسے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکیوں کا جھمگھٹا بڑھتا گیا۔ اس نے ایک نگاہ مریم پر ڈالی جو بہت سکون سے فائل ہاتھ میں تھامے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، اور اب وہ واقعی لڑکیوں سے پیچھا چھڑا کر اس تک جانا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کو چرانا الگ بات، اور یوں اسے اپنے انتظار میں کھڑا دیکھنا بھی اچھا نہ لگ رہا تھا، مگر لڑکیاں تھیں کہ امڈی آ رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ لڑکیوں کو آٹوگراف دیتا رہا، پھر بہت مشکل سے معذرت کرتے ہوئے پیچھا چھڑایا تھا، مگر اب دور اور نزدیک نگاہ درانے پر مریم سکندر نہ ملی۔ کہاں چلی گئی؟ اسے ایک لمحے کو پریشانی پھر جھنجھلاہٹ نے آ گھیرا۔ شاید میرا انتظار سے تھک کر واپس کالج کے اندر چلی گئی ہو۔ ذہن میں یہی بات آ سکی، کب تک بے وقوفوں کی طرح انتظار کروں؟ آتی رہے گی خود۔ 10 منٹ کے بعد شدید غصے کے عالم میں وہ واپس پلٹ گیا، اور گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی غصہ سوا ہو گیا۔ مریم پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن سے نکل رہی تھی۔ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالی، پھر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی انصر۔ امی جانے کب پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یعنی کہ آپ اب بھی مجھ پر ہی ناراض ہو رہی ہیں؟ وہ اپنی خفگی بھول کر حیران ہوا۔ تم کب سدھرو گے انصر؟ بچی اکیلی واپس آئی ہے تو پوچھے بچی سے کہ کیوں اکیلی واپس آئی ہے۔ کیا میں گیا نہیں تھا اسے لینے؟ دیکھ تو لیا تھا اس نے مجھے، پھر کیا جلدی پڑی تھی؟ ذرا سا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ ذرا سا انتظار؟ وہ کیوں اپنا تماشا بنواتی؟ تم نے جو جمکٹا اکٹھا کر لیا تھا۔ میں نے نہیں اکٹھا کیا تھا، خود اکٹھے ہوئے تھے لوگ میرے گرد۔ اس نے دانستہ لڑکیوں کی جگہ لوگ کا لفظ استعمال کیا۔ مبادہ امی مزید بگڑی۔ ہاں ایسے تو تم پرنسس آف ویلز ہو، جو سب تمہارے ہی گرد پروانوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ امی اس کے لیے ہمیشہ بہت عجیب و غریب تشبیہات استعمال کرتی تھی، باوجود غصے کے اسے ہنسی آ گئی۔ پرنسس کہہ کر آپ میری توہین کر رہی ہیں امی؟ کہنا ہے تو پرنس کہہ لیں، اور اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا لوگوں میں پاپولر ہے۔ بس کر لیا ہم نے تم پہ فخر۔ ایسا کون سا ایٹمی دھماکہ کیا ہے تم نے؟ ڈھنگ کی چائے تک تو بنانی آتی نہیں۔ بچی کو لینے کالج بھیج دیا، وہ کام بھی نہ ہو سکا۔ امی بڑبڑاتے ہوئے چلی گئیں، اور وہ ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں میں ربط ڈھونڈنے کی کوشش میں جی بھر کر ناکام ہوا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے مریم سے کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ تھوڑے دنوں پہلے تک دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست تھے۔ وہ اس کے اکلوتے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سکندر چچا بہت تھوڑی زندگی لکھوا کر آئے تھے۔ شادی کے محض 4 سال بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو کے مریم ماں کے ساتھ ننھیال چلی گئی، مگر مہرین چچی کے بھائیوں نے جلد ہی ان کا عقدے ثانی کر دیا۔ نئی زندگی میں مریم کی گنجائش نہ نکل سکی، وہ اپنے ننھال میں ہی رہنے لگی۔ دادا اس بات سے لاعلم تھے۔ پوتی کی محبت سے مجبور ہو کر جب ایک دن دادا اس کے ننھال پہنچے تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ لاڈلی پوتی کی بدتر حالت دیکھ کر ان سے ضبط نہ ہو سکا، وہ مریم کو واپس لے آئے۔ ماموں ممانیوں نے رسمی اعتراض بھی نہ کیا۔ رہی ماں تو وہ شادی کے بعد جدہ جا بسی تھی۔ بیتے برسوں میں یا تو بیٹی کی یاد انہیں واقعی نہ ستائی، یا پھر مجبوریوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ صرف عید تہوار پر وہ بیٹی سے ٹیلی فون پر بات کر کے اس کی خیریت دریافت کر لینا ہی بہت جانتی تھیں، مگر قدرت نے جہاں مریم سے کچھ رشتے چھینے تھے وہاں بہت سے رشتے اور وافر مقدار میں اس کی جھولی میں ڈال دیے تھے۔ دادا، ابو، امی، پھپھو، وہ سب کی چہیتی اور لاڈلی تھی۔ وہ اس سے پورے 3 سال بڑا تھا، مگر مریم نے کبھی اسے خود سے بڑا سمجھ کر عزت و احترام کا مستحق نہ جانا تھا۔ فطری طور پر وہ بھی من موجی قسم کا لڑکا تھا، لہذا خود ہی مریم سے دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ ہاں کبھی کبھار گھر والوں کی باتیں اسے مریم سے چرا ضرور دیتی۔ کتنا شاندار رزلٹ آیا ہے مریم کا! پہلے تو سوچ رہے تھے انصر کے رزلٹ کا انتظار کر لیتے ہیں، اکٹھا سیلیبریٹ کر لیں گے، لیکن اب سوچ رہی ہوں کیا فائدہ انتظار کا، پتہ تو ہے انصر کا رزلٹ کیسا آئے گا۔ ہم مریم کے لیے ہی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں، کیوں ابا جی؟ امی دادا جان سے رائے مانگتی۔ ہاں تو اور کیا، اس نالائق نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ اور اس نالائق کے اچھے نمبر مریم کے بہت اچھے نمبروں کے سامنے واقعی کم لگتے۔ آپ میرا اور مریم کا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟
3 کلاس پیچھے ہے وہ مجھ سے۔ وہ کبھی کبھار چڑ کر امی کو یاد دلاتا، جیسے کارنامے تم انجام دے رہے ہو وہ 3 کلاسیں آگے بھی جا سکتی ہے۔ دادا درمیان میں ضرور لقمہ دیتے۔ ویسے یہ سچ بھی تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑھائی میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی پہنچ ہی گیا اور یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ تو ہمیشہ سے ہی سب سے آگے ہوتا تھا۔ ایک یونیورسٹی فنکشن کی کمپیئرنگ کے دوران اسے ایک ٹی وی پروڈیوسر کی جوہر شناس آنکھوں نے منتخب کر لیا۔ ایک پرائیویٹ چینل کے میوزک پروگرام کے لیے انہیں ایک ہینڈسم اور پرکشش شخصیت کے مالک نوجوان کی تلاش تھی اور انصر محمود ہر لحاظ سے ان کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ ایک مناسب معاوضے کی آفر کے ساتھ انہوں نے انصر کو اپروچ کیا تھا۔ سوری سر، میرے ابو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ پیشکش اگرچہ پرکشش تھی مگر اس نے سننے کے ساتھ ہی کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ کالج یونیورسٹی کی حد تک ان مشاغل میں حصہ لینا اور بات مگر یوں دن دہاڑے ٹی وی اسکرین پر نمودار ہونا یہ تو ہمارے خاندان کی 7 پشتوں میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ انصر، یہ ریمارکس مریم کے تھے۔ وہ حسب عادت اس سے یہ بات شیئر کیے بنا نہ رہ پایا تھا۔ پھر بھی مریم، اتنا اچھا چانس ہے، معقول معاوضہ بھی دے رہے ہیں، ایک بار ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنے انکار کے باوجود اس آفر کو ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی رضا حیات نے اس کے انکار کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دینا جوان، اتنا گولڈن چانس زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو کریز ہوتا ہے شہرت کا، بیٹھے بٹھائے سیلیبریٹی بن جاؤ گے۔ انہوں نے شہرت کا لالچ دیا۔ خیر، شہرت کی مجھے اتنی خواہش نہیں، بس ایک نیا تجربہ کرنے کو طبیعت مچل رہی ہے۔ اس نے مریم سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ دیکھ لو انصر، یہ ایک ایسی دلدل ہے جو ایک بار اس میں پاؤں رکھ دیتا ہے پھر وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تمہاری تعلیم، تمہارا کیریئر سب متاثر ہوگا۔ اس نے خلوص سے سمجھانا چاہا تھا۔ ارے چھوڑو یار، تمہاری تعلیم، کیریئر اور مستقبل جیسے اس کے بغیر تو بہت روشن ہے نا۔ کیا تیر مار لو گے سیکنڈ ایئر میں ایم اے کر کے؟ ماموں کے بزنس میں ہاتھ ہی بٹانا ہے نا۔ اچھا ہے اپنی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے کچھ انجوائے ہی کر لیا جائے۔ پھوپھی زاد اویس اور علی تو اس آفر پر ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے انصر کی بجائے انہیں ٹی وی اسکرین پر آنے کا موقع مل رہا ہو۔ ماہین بھی خوش ہو رہی تھی۔ سچ انصر بھائی، اتنا اچھا چانس مس نہ کریں۔ میں اپنی سہیلیوں میں خوب شو ماروں گی، 100 جوتے ماروں گا میں تمہیں جو یہ بہودہ خیال ذہن میں آیا بھی تو۔ ابو کو بھی کچھ سنگن مل گئی تھی سو اپنی خف کی ظاہر کیے بنا نہ رہ سکے۔ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی انصر، جو یوں مجھے بڑھاپے میں ذلیل کروا رہے ہو؟ امی نے بھی اب دیدہ ہو کر شکوہ کیا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں امی جیسے میں کوئی گھر سے بھاگ کر شادی کر رہا ہوں۔ وہ ابو کے بعد امی کے رد عمل پر بھی حیران پریشان رہ گیا۔ ہاں اسی بات کی کسر رہ گئی ہے، کر لو بیٹا جی، یہ اربان بھی پورا۔ اس دن کے دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اچھا بھلا پچھلے سال ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا، اللہ نے کیوں دوبارہ زندگی دی؟ اب جوان اولاد پسند کی شادی کے لیے گھر پر لات مار کر چلی جائے گی۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے؟ پہلے ہی شک تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ پڑتا ہے، کوئی پھانس لے گی۔ اکلوتا پوتا ہے میرا، کیا نہیں سوچا تھا۔ دادا الگ دہائیاں دے رہے تھے۔ اس گھر کے لوگوں کے لیے اس کے ذہن میں اپنی ڈفلی اپنا راگ سے بہتر کوئی اصطلاح سوچتی ہی نہ تھی۔ سر پر پاؤں رکھ کر جو بھاگا تو انیسہ پھپھو کے گھر جا کر دم لیا۔ نرم خوسی انیسہ پھپھو جو پورے خاندان سے مختلف تھی، بہت تحمل سے انہوں نے انصر کی بات سنی اور پھر بہت رسان سے اسے سمجھایا۔ بیٹا، ٹی وی پر آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کون سا تم لڑکی ذات ہو؟ تمہاری عمر کے ہی اتنے قابل بچے ٹی وی پر دکھائی دیتے ہیں، کوئی کرنٹ افیئرز کے پروگرام کی میزبانی کرتا ہے، کوئی ملکی حالات پر تبصرے کرتا ہے، اور تو اور خبریں پڑھنے والے ہی اتنے پڑھے لکھے اور قابل ہوتے ہیں۔ اگر ایسی ہی آفر تمہیں بھی ہوتی تو مجھے یقین ہے بھیا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ مگر گانوں کے پروگرام کی میزبانی، تم خود سوچو، کوئی ایسی قابل فخر بات تو نہیں ہے۔ اگر گھر والے منع کر رہے ہیں تو مان جاؤ۔ میں مان جاتا پھپھو جان، بالکل مان جاتا، بلکہ میں نے تو گھر والوں کو بتانے سے پہلے ہی رضا صاحب کو انکار کر دیا تھا۔ مگر ابو، امی اور دادا جان سب ایسا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں جیسے رنگے ہاتھوں کسی چور کو پکڑا ہو، اور جیسے یہ میرے دل میں چھپا کوئی برسوں کا ارمان ہو۔ نہ میری کوئی وضاحت سنی، نہ کچھ بولنے کا موقع دیا، بس ایک دم چڑھائی کر دی۔ اور یہ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والے ہمیشہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرتے آئے ہیں، میں نالائق ہوں، لاپرواہ ہوں، اور اب تو سب کی نظروں میں کردار بھی مشکوک ہو گیا ہے، جیسے میوزک پروگرام کی کمپیئرنگ نہ کرنی ہوئی کسی پشتو فلم میں اداکاری ہو گئی۔ تشبیہات استعمال کرنے میں وہ بھی اپنے گھر والوں سے کم نہ تھا۔ انیسہ پھپھو کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور آپ خود سوچیں کیا قباحت ہے اس کام میں، چند گھنٹوں کا اتنا معقول معاوضہ دے رہے ہیں، ٹائمنگ ایسی کہ یونیورسٹی کی کلاسز آف ہونے کے بعد ریکارڈنگ ہوگی۔ اور پہلے تو میں مان بھی جاتا، مگر اب یہ میری بھی انا کا مسئلہ ہے۔ زندگی میں ہر معاملے میں گھر والوں نے مجھ پر اپنی رائے ٹھونسی ہے۔ یہ مت پہنو، وہاں مت جاؤ، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس سے دوستی چھوڑ دو، اس لڑکے کا باپ قابل ہے، اس سے دوستی بڑھاؤ، ان مضامین کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، فلاں سبجیکٹ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھپھو، میں کوئی انسان ہوں یا موم کی گڑیا؟
وہ ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا، لیکن میرے چندہ، پھپھو نے پیار سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے۔ نہیں پھپھو، آپ انصاف سے کام لیں۔ مجھ سے زیادہ آزادی مریم اور ماہین کو ملی ہوئی ہے۔ وہ اپنا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتی ہے۔ ماہین تو چلو امی ابو کی اپنی ہے، وہ تو مریم کو بھی میرے اوپر اتنی فوقیت دیتے ہیں جیسے امریکہ انڈیا کو پاکستان پر۔ اپنی عمر کے مطابق کوئی شوق جو میں نے پورا کیا ہو۔ بالوں کی کٹنگ تک تو ابو کی پسند کے مطابق کرواتا ہوں۔ اس نے اتنے دلوں سے دل کی دبی بھڑاس نکالی۔ تو پھر دیکھ لو، اتنے سارے لڑکوں میں اس ٹی وی پروڈیوسر کی نگاہ تم پر ہی کیوں پڑی؟ ماشاء اللہ، اتنے ڈیسنٹ اور ڈیشنگ لگتے ہو، اسی لیے نا؟ پھپھو سے پچکار رہی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں پھپھو جانی، کہ جب آج تک میں نے خاندان کی عزت پر بٹا لگانے کا کوئی کام نہیں کیا تو اب کیوں کروں گا؟ صرف 45 منٹ کے ایک پروگرام کی کمپیئرنگ، لائیو ٹیلی فون کالز اور بس۔ وہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا تھا۔ پھپھو ٹھنڈا سانس لے کے رہ گئی۔ تو بھیا کیا قباحت ہے 45 منٹ کے پروگرام کی کمپیئرنگ، لائیو ٹی وی کالز اور بس؟ تو تم بھی بھتیجے کی طرفدار بن کر آ گئی ہو۔ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی کسی نے ایسا کام کیا بھی ہے؟ تو ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو ایسے کام کی آفر بھی ہوئی ہے؟ اب دادا جان، ابو یا امی تو گانوں کے پروگراموں کی میزبانی کرنے سے رہے۔ ماہین مریم کے کان میں بولی۔ اس کا ووٹ بھائی کی طرف تھا۔ جوان خون ہے بھیا، آپ کو اپنے اندر ہی لچک پیدا کرنی پڑے گی، ورنہ اس عمر کی بغاوت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا موقع ہے یہ بات مان لیں اس مطالبے پر کہ وہ مستقبل میں آپ کی کوئی بات مان لے گا۔ پھپھو کی رگوں میں بھی آخر دادا کا ہی خون تھا۔ بہت دور رس نکاح پائی تھی انہوں نے۔ ابو نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اس ناہنجار کو۔ یہ ابو کی طرف سے مشروط معافی کا اعلان تھا، اور جس کام کو وہ آسان سمجھ رہا تھا وہ جب شروع کیا تو دانتوں پسینہ آ گیا۔ کیمرے کا سامنا کرنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا، اور لائیو کالز اٹینڈ کرنا۔ بعض کالز تو ایسی ہوتی تھی کہ اس کے چھکے چھوٹ جاتے، پھر آہستہ آہستہ فطری اعتماد غالب آتا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا پروگرام کافی مقبول ہو گیا۔ ابو نے اجازت تو دے دی تھی، مگر موڈ ایک عرصے تک خراب رہا۔ دادا کی بربراہٹیں بھی کافی دن جاری رہیں۔ امی خیر اب ناراضگی وغیرہ بھلا کر بہت شوق سے چشمہ لگا کر اس کا پروگرام پورے 45 منٹ تک دیکھتی تھی۔ ماہین کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی خواہش ہوتی تو یہ کہ انصر اسے کالج چھوڑ آئے، اور فرمائش ہوتی تھی کہ وہ یہ کہ انصر اسے کالج سے لے آئے۔ اور پھر ان دنوں جب وہ بہت اعتماد سے اپنا پروگرام آگے بڑھا رہا تھا تو ایک لڑکی کی کالز اسے تنگ کرنے لگی۔ اس کا مقصد فرمائش کر کے گانے سننے سے زیادہ انصر محمود کو تنگ کرنا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی شکل کس سے ملتی ہے؟ وہ سے سوالوں کا عادی تھا۔ مثلاً آپ یقین کریں، آپ بالکل میرے ماموں میں ملتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ میری امی کہتی ہیں کہ انصر کی شکل دیکھ کر مجھے اپنا رامس یاد آتا ہے۔ وہ 5 سال سے امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ایسی کالز کا مسکرا کر جواب دینا، انہیں اپنائیت کا احساس دلانا اب اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ مگر یہ لڑکی جو کہہ رہی تھی، انصر اگر آپ کا رنگ تھوڑا سا مزید فیئر کر دیا جائے اور آپ 2 چوٹیاں ڈال لیں تو یقین کریں بالکل میری پھپھو میں ملتے ہیں۔ وہ جوانی میں بالکل آپ کے جیسی تھی۔ شوخی اور شرارت سے بھرا یہ جملہ سن کر اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھتے۔ ہر تیسرے دن وہ لڑکی اسی طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ بات کر کے اس کے ضبط کا امتحان لیتی۔ پھر ایک دن ان پر اسرار ٹی وی فون کالز کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ رات کو وہ پانی پینے اٹھا تھا، پھر لاؤنج کی لائٹ جلدی دیکھ کر وہاں چلا آیا۔ 1 بجے اس کا پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، اور اب 1:15 بج رہا تھا۔ آج تم نے بہت برا کیا مریم، ماہین کی کھیکھی سنائی دی تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دیکھو بیچارے انصر بھائی ایک دم کتنا پزل ہو گئے ہیں۔ ماہین کے کہنے پر مریم نے کیا جواب دیا وہ سن نہ پایا، کیونکہ دماغ گتھی سلجھانے میں مصروف تھا، اور یہ گتھی سلجھ ہی گئی۔ تو یہ تم تھی؟ اگلے ہی پل وہ لاؤنج کے اندر تھا۔ مریم اور ماہین دونوں گڑبڑا گئی تھیں۔ ماہین نے جلدی سے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا، آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے، مگر یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ حرکت میرے گھر کے بندے کی ہو سکتی ہے۔ شدید غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حالانکہ مریم تو آواز بدل کر بولتی تھی۔ ماہین نے ہکلاتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ کبھی کبھار ہی غصے میں آتا تھا، مگر اسے بھائی کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ مریم البتہ اب بھی ریلیکس بیٹھی تھی۔ میری شکل تمہاری کس پھپھو سے ملتی ہے؟ وہ حساب باغ کرنے کے موڈ میں تھا۔ انیسا پھپھو میں، اس نے مزے سے جواب دیا۔ وہ چند لمحوں تک اسے چپ چاپ کھڑا گھورتا رہا۔ اگر آئندہ تم نے مجھے تنگ کیا تو، ادھورے جملے میں وارننگ چھپی تھی۔ نہیں کریں گے بھائی، مریم سے پہلے ماہین نے یقین دہانی کروائی، اور وہ بے وقوف تھا جو اس یقین دہانی پر اعتبار کر بیٹھا۔ یہ اس واقعے کے 3 دن بعد ہی کی بات تھی، جب وہ پروفیشنل سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے فون کالز لے رہا تھا۔ اویس کہتا تھا یہ اس کی مسکراہٹ ہی ہے جس کی وجہ سے اس کے پروگرام میں 80% کالز نوجوان لڑکیوں کی اور باقی 20% نوجوان لڑکیوں کی والدہ محترماؤں کی آتی تھی۔ جی تو بتائیے کون ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے اپنی دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ٹیلی فون کال ریسیو کی۔ مجھے کیا معلوم کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ ٹی وی اسکرین پر تو اس وقت آپ اکیلے ہی نظر آ رہے ہیں۔
दूसरी तरफ से बेहद संजीदा जवाब मौसूल हुआ। आवाज़ सुनते और पहचानने में उसे 2 सेकंड से भी कम का वक्त लगा। नॉट अगेन, वो दिल ही दिल में बेबसी से बोला। आज पता नहीं वो उसके साथ क्या करने जा रही थी। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? उसने मजबूरन सवाल दोहराया, हालांकि अच्छी तरह जानता था कि फ़ोन के दूसरी तरफ शख्सियत क्या कुछ करती है। आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। जवाब के बजाय शिकवा मसूल हुआ। ओ सॉरी, तो आप खुद ही बता दीजिए। क्या ये बताऊं कि मैं क्या करती हूँ? भोलपन से पूछा गया। नहीं, पहले नाम बता दीजिए। वो ज़ब्त की आखिरी हद पर था। मेहरुन्निसा। कितनी नगमगी थी इस आवाज़ में। जी तो मेहरुन्निसा, कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? वो जल्द अज जल्द काल भुगताना चाह रहा था। मैं गाने नहीं सुनती। 2 टोक जवाब मसूल हुआ। ये क्या बात हुई मेहरुन्निसा? मौसीकी किसको अच्छी नहीं लगती? मौसीकी तो रूह की गुज़ा होती है। वो मुस्कुराकर बात करने पर मजबूर था। नहीं जी, आजकल की जैसी मौसीकी है वो किसी बदरूह की ग़िज़ा तो हो सकती है, लेकिन किसी नेक रूह की ग़िज़ा हरगिज़ नहीं। दूसरी तरफ से कतई अंदाज में राय मसूल हुई। ओके मेहरुन्निसा, आप अपनी राय के इजहार में आज़ाद है। नाजरीन, यही हमारे प्रोग्राम की ख़ास बात है कि हम बुरा माने बगैर हर किसी के नुक्ता नज़र को सुनते हैं। तो मेहरुन्निसा, ये बताएं, आपको किसी को कोई मैसेज देना चाहती हैं? वह जल्द अज जल्द कॉल भुगताना चाह रहा था। जी बिल्कुल, मैसेज तो देना है। वो मानी खेज अंदाज में हंसी थी। किसी अनजाने हर्षे से अंसर का दिल जोर से धड़का था। हेलो, आप सुन रहे हैं ना मुझे? जी जी बिल्कुल मेहरुन्निसा, आप जल्दी से मैसेज दीजिए, फिर हमने एक और कॉल भी लेनी है। ओके, दरअसल मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने कज़न को मैसेज देना चाहती हूँ। वो इस वक्त घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से गए हुए हैं। अगर वो आपका प्रोग्राम देख रहे हो तो उन्हें मेरा पैगाम है कि उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। 2 सब्जेक्ट्स में कम पार्ट आई है। उनके अब्बू बहुत गुस्से में हैं, तो जब भी मेरे कज़न घर आएँ तो अपने आप को अब्बू के गुस्से का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करके आएँ। उसने शरारती अंदाज में मैसेज रिकॉर्ड करवा लिया था। ओके मरियम, ओह मेरा मतलब है मेहरुन्निसा, उम्मीद है आपके कज़न ने ये पैगाम सुन लिया होगा। उसने कहते के साथ ही राब्ता मुनक़ता कर दिया था। आइए नाज़रीन, अगली कॉल लेने से पहले एक गाना सुनते हैं, उसने वो मुश्किल मुस्कुराते हुए कहा और कैमरा ऑफ होते ही पानी का गिलास लबों से लगा लिया। बस इसी दिन से डरता था मैं। रात डरते डरते जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ, अब्बू उसी के इंतज़ार में टहल रहे थे। क्यों मियाँ, रोज़ इसी वक्त तशरीफ़ आफरी होती है क्या? कितने दिन से तुम्हारी माँ ने धोखे में रखा हुआ था। मैं तो खबरनामा देखने के साथ ही नींद की गोली खा लेता था और वो कहती थी, इधर आप सोए उधर अंसर घर आया। आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए साहबजादे के दर्शन किए हुए, चलें जाग कर मुलाकात का शर्फ हासिल कर लेते हैं। अब्बू जब तंज करने पर आते थे तो भिगो भिगो कर मारते थे। मैं अब्बू बस वो आज वो हिकलाया। सुबह कुछ उम्मीद बनी थी कि चलो साहबजादे ने जैसे तैसे ही से ही मास्टर्स डिग्री तो हासिल कर ली, वरना मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि 2 सब्जेक्ट्स में लुढ़के पड़े होंगे। मगर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ के औलाद की तरफ से सुकून का सांस मिल सके। वो जाने क्या क्या बोल रहे थे, मगर उसका ध्यान पहले फिक्र में ही अटक गया। मैं पास हो गया अब्बू? उसने डरते डरते तस्दीक चाही। जी, 2nd डिवीज़न में, और सिर्फ 5 नंबरों से 2nd डिवीज़न बनी है, वरना उसे इस वरना से कोई सरोकार ना था। उसका दिल खुशी से भंगड़ा डालने को चाह रहा था। दुनिया भर की औलाद कितनी सादतमंद होती है, एक हम हैं। रात 2 बजे आवारागर्दी करके लौटे हैं साहबजादे। उसी दिन से डरता था मैं, महज इसी डर से शोबिस ज्वाइन करने नहीं दे रहा था। कहाँ थे अब तक? अब्बू ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। उसका जी चाह रहा था कि मरियम की गर्दन इतनी ज़ोर से दबाए कि कड़क की आवाज़ दूर दूर तक सुनी जाए। सॉरी अंसर, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। दरअसल हम सब इतने खुश थे, मैंने सोचा तुम्हें अचानक सरप्राइज़ मिलेगा तो तुम भी बहुत खुश होगे। मुझे क्या मालूम था कि तुम डर के मारे इतना लेट आओगे, और ताया जान भी जाग रहे होंगे। वो वाकई बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। आइंदा मैं ना तो तुम्हें प्रोग्राम में फ़ोन करके तंग करूँगी, ना कोई झूठ ना मजाक। मैंने वाकई पिछले दिनों तुम्हें बहुत सता लिया। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। वो सच्चे दिल से यकीन दहानी करवा रही थी। इट्स ओके, वो मुस्कुरा दिया। वैसे भी वो बुनियादी तौर पर दिल में कदूरत रखने वाला शख्स नहीं था, मगर अब्बू की कदूरत शायद अभी तक धुल नहीं पाई थी, और धुल भी जाती अगर उस रोज़ वो एक प्रोग्राम ना देख लेते। भाई, खबरनामा आने वाला है, तुम सब लोग ड्रामा बाद में देख लेना। लाउंज में सब लोगों की महफिल जमी थी जब अब्बू अंदर आए। आपको तो रोज़ खबरनामे की पड़ी रहती है, आज कोई नई खबर नहीं है। अम्मी ने फैसला कुन अंदाज में इतला दी थी। क्यों भाई, आज किस खुशी में खबरों की हड़ताल हुई? अब्बू का मूड खासा खुशगवार था। आज अंसर का स्पेशल शो आएगा भैया। उन्हीं सब उफ़ो भी आज इत्तेफाक से घर आई हुई थी। ये इतला उन्होंने ही खुशी खुशी भाई को सुनाई। हाँ भाई, साहबजादे मशहूर हो गए हैं, और कल डॉक्टर वास्ती के क्लिनिक जाना हुआ तो पड़ोस की मिसिस जाहिद अपनी वालदा के साथ आई हुई थी। उन्होंने अपनी
والدہ سے میرا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ میں انصر کا باپ ہوں۔ ابو نے جیسے لطف لیتے ہوئے بتایا تھا، کچھ بھی تھا، بیٹے کا مشہور ہونا انہیں بھی اچھا لگا تھا۔ ہاں تو دنیا دیکھتی ہے انصر کا پروگرام، ماشاءاللہ خوب مشہور ہو رہا ہے میرا بیٹا۔ فخر امی کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ابو مسکرا دیے۔ بس ایک آپ نے قسم کھائی ہے بیٹے کو ٹی وی پر نہ دیکھنے کی، ایسا پیارا لگتا ہے کہ مجھے تو ادھر کا ہی لگا رہتا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور انصر بھائی بولتے بھی خوب ہیں۔ امی خاموش ہوئی تو ماہین نے بھی ہمت پا کر بھائی کی تعریف کر ڈالی۔ بھائی میرے بھتیجے کی پرسنالٹی ہی اتنی شاندار ہے، کل کے اخبار میں بھی اس کے شو کی خوب تعریف آئی تھی۔ انیسا پھپھو کیوں بھتیجے کی تعریف میں پیچھے رہتی؟ ماہین میرا چشمہ تو لے آؤ بیٹا، پروگرام شروع ہو گیا ہے، امی نے ماہین کو دہرایا تھا۔ چلو آج ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تمہارے بیٹے کا پروگرام۔ ابو خبرنامے کی قربانی دیتے ہوئے پروگرام دیکھنے بیٹھ گئے۔ آج کا پروگرام معمول سے ہٹ کر تھا، چینل کی سالگرہ تھی اور مشہور گلوکار اور اداکار اکٹھے یہ سالگرہ منا رہے تھے۔ کمپیئرنگ کے لیے چینل والوں کے پاس انصر محمود سے بہتر چوائس اور کوئی نہ تھی۔ ہاں پروگرام میں رنگینی پیدا کرنے کے لیے ایک فیمیل ہوسٹ بھی ساتھ چپکا دی تھی، اور وہ واقعی پورے پروگرام میں انصر محمود سے چپک کر بیٹھی رہی۔ پروگرام میں تو رنگینی پیدا ہوئی یا نہیں، مگر یہاں لاؤنج میں سنگینی ضرور پیدا ہو گئی۔ سلیو لیس شرٹ، کھلے گلے اور انتہائی فٹنگ والی شرٹ پہنے یہ کمپیئر ہر 2 منٹ بعد کوئی بے تکی بات کرتے ہوئے انصر کی جانب جھک کر قہقہہ لگاتی۔ اس کی بے باکی نے انصر کو بھی خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ اسٹوڈیو میں کیمرے کا سامنا کرتے ہوئے ٹیلی فون کالز لینا، فرمائش کے مطابق ویڈیوز لگوانا اور بات تھی، مگر اس ہوش ربا دوشیزہ کو آڈیو ویڈیو سمیت برداشت کرنا واقعتاً الگ تجربہ۔ خبرنامے والا چینل تو لگانا مریم، شام کی خبروں میں بتا رہے تھے کہ کہیں کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ انیسا پھپھو نے ہی ہمت کرتے ہوئے چینل بدلوانے کی کوشش کی۔ صبح کے اخبار میں آ جائے گی خبر۔ ابو ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولے تھے، نگاہیں ابھی بھی اسکرین پر یوں جمی تھی جیسے سامنے بیٹھے انصر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل لیں گے۔ 1 گھنٹے کا پروگرام تھا اور پورا 1 گھنٹہ ابو ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھے۔ میرا ٹیسٹ ہے کل، تیاری کرنی ہے، سب سے پہلے مریم کھسکی تھی۔ اوف، یونیفارم میلا ہو رہا ہے، صبح کالج بھی جانا ہے۔ مریم کی طرح ماہین کو بھی یاد نہیں رہا کہ اگلے دن اتوار ہے۔ اس نے بھی رفو چکر ہونے میں ہی عافیت جانی۔ ذرا ابا جی کو دیکھو، پتہ نہیں بلڈ پریشر کی دوائی لی بھی یا نہیں، کہہ رہے تھے 2 دن سے سر میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ انیسا پھپھو کو بھی بھول گیا کہ رات کھانے کے بعد خود ابا جی کو دودھ کے ساتھ دوا کھلا دی تھی۔ لو میری تو عشاء کو ہی اتنی دیر ہو گئی، یہ ماہین کی بچی ٹی وی نہ چلاتی تو کب کی نماز پڑھ لی ہوتی۔ سب سے آخر میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر امی اٹھی تھی۔ بیٹھ جائیے، ابو کی گرجدار آواز گھر بھر میں گونجی اور جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ تو کس نے کہا تھا کہ اتنے شوق اور اہتمام سے ابو کو وہ پروگرام دکھائیں؟ تو کس نے کہا تھا اتنے بےہودہ پروگرام میں شرکت کرو؟ آج امی بھی سخت جلال میں تھی اور امی کے جلال کا سامنا کرنے کو وہ ذہنی طور پر تیار تھا ہی، مگر یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج کا پروگرام سب کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں ابو بھی دیکھ چکی ہیں، اور دیکھنے کے بعد بھی خطرناک حد تک شوٹ ہو چکا ہے۔ نالائق، نامعقول، ناہنجار۔ ابو جب غصے میں ہوتے تو اس کے لیے کچھ اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتے۔ کانوں کو یہ الفاظ سننے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اسکول اور کالج کے زمانے تک اردو گرامر کے پرچے میں اسے نا کے سابقے والے الفاظ لکھنے میں کبھی کوئی دشواری نہ ہوتی تھی۔ کل سے تم مجھے ٹی وی اسکرین پر نظر نہ آؤ، میرے 1 سال کا کانٹریکٹ ہے ابو جی، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے مدت بیگم، جو ایک دفعہ چلا گیا سو چلا گیا۔ اور صاحبزادے کمپیئرنگ کر رہے ہیں، کل مائک ہاتھ میں پکڑ کر گانے گائیں گے، پرسوں کسی فلم کی آفر ہو رہی ہوگی، ابھی بھی وقت ہے، کسی کھونٹی سے باندھ دو۔ اچھا اب ایسے بھی نہ کہیں، میرا بیٹا ہے، کوئی قربانی کا بکرا تو نہیں۔ اب میں اس طرح سے ذرا ثابت کی تھی۔ وہ جیسے پیشن گوئی کرتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ مان لو میری بات، ورنہ سر پکڑ کر رونا پڑے گا۔ ایک پروگرام کی اتنی کڑی سزا؟ وہ امی کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ نہ وہ پٹاخہ آپ کے ساتھ بیٹھتی، نہ آپ کو یہ سب سننا پڑتا۔ ماہین نے ہمدردی کی۔ میں سب کچھ سننے پر تیار ہوں، مگر خدا را ابھی میرے ہاتھ پاؤں مت باندھے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے امی۔ اس عمر میں تمہارے ابو کی گود میں تم آگے تھے، امی نے جتایا۔ لیں یہ قصور بھی میرے کھاتے میں ڈال دے، وہ خفا ہو۔ اچھا بس میں نے کہہ دیا ہے، اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو چپکے سے مجھے ابھی بتا دو، پھر نہ کہنا کہ امی نے اتنے اہم معاملے پر میری مرضی بھی نہیں لی۔ آپ کہہ رہی ہیں پسند بتا دو، جب پسند کرنے کے دن تھے تو دھمکی دی تھی کہ خبردار کسی یونیورسٹی فیلو کو پسند کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں تو اور کیا، یونیورسٹی پڑھنے جاتے تھے یا لڑکیاں ڈھونڈنے؟ ایسی تربیت تو میں نے تمہاری کی نہیں تھی۔ امی کو اپنی تربیت پر فخر ہوا۔ تو ایک وہی جگہ تھی لڑکیاں پسند کرنے کی، کسی بس اسٹاپ یا شاپنگ مال میں تو مجھے لڑکی ملنے سے رہی۔
کیوں؟ خاندان میں لڑکیاں کم ہیں کیا؟ وہ جھنجلا گئی۔ خاندان کی لڑکیوں کو تارتا پھروں، ایسی تربیت کی تھی آپ نے؟ اس نے انہیں لاجواب کر دیا۔ تو بس جو مجھے پسند آئی ہے اس پر چون چرا نہ کرنا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ امی، پیاری امی، میں 100% آپ کی پسند سے ہی شادی کروں گا، مگر ابھی اتنی جلدی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ تو میرے بچے، ہم بھی ایسی کوئی ہتھیلی پر سرسوں نہیں جما رہے، ابھی تو لڑکی ڈھونڈیں گے، بات چلائیں گے، انہوں نے تمہیں بھی پسند کر لیا تو منگنی کر دیں گے، تمہارے ابو کو تسلی ہو جائے گی، ورنہ وہ تو آج کل ہر ٹی وی ایکٹریس کو اپنی ممکنہ بہو کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اوف میرے خدایا، اتنی بے اعتباری! اس کا جی چاہا اپنے سر کے بال نوچ لے بھابھی، لڑکی بغل میں، ڈھونڈیا شہر میں، میری دیورانی کی بہن کی بیٹی نظر آ گئی آپ کو؟ اور اپنی مریم دکھائی نہ دی؟ جہاں پپھو کو امی کی بات پر تعجب ہوا تھا، وہاں امی پپھو کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ مریم؟ ہاں تو اور کیا، بھائی سچی بات ہے، میں نے تو جب بھی انصر کے ساتھ کسی لڑکی کو سوچا تھا تو ذہن میں مریم کے علاوہ کوئی اور آئی ہی نہیں۔ کیا سجے گی ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی، اس میں کوئی شک نہیں، چاند سورج کی جوڑی لگے گی، شہزادوں جیسا میرا انصر تو پریوں کی طرح میری مریم۔ امی کو بھی پپھو کی تجویز جی جان سے بھائی۔ ہاں تو اور کیا، گھر کا لڑکا گھر کی لڑکی، باہر جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ دادا جان نے بھی اس فیصلے کے حق میں رائے دے دی تھی، مگر ابھی ابو کی رائے لینا باقی تھی، اور وہ بھی یقیناً امی، پپھو اور دادا کی رائے سے مختلف نہ ہوتی۔ آج ثابت ہو گیا مدت بیگم کہ آپ نے مریم کو کبھی دل سے اپنی بیٹی تسلیم کیا ہی نہیں۔ ابو نے تعصب سے امی کو دیکھا تھا۔ اس الزام پر امی ہکا بکا رہ گئی۔ کہاں انصر، کہاں مریم، دونوں کا کوئی جوڑ بھی ہے؟ کیوں؟ کیا کمی ہے مریم میں؟ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، سمجھدار اور سلجھی ہوئی، امی نے بھول پن سے کہا۔ اور آپ کے اپنے بیٹے میں سوائے خوبصورتی کے ان خاصیتوں میں سے کوئی ایک خاصیت بھی ہے؟ ابو کا لہجہ کٹیلا تھا۔ مریم کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اسے ایک سے بھر کر ایک رشتہ مل جائے گا۔ اگر پیار محبت کی اینک اتار کر ایک طرف رکھیں تو خود سوچیں انصر میں کیا خوبی ہے؟ گزارے لائق تعلیم، اس ڈگری کے ساتھ کوئی نوکری ڈھونڈے گا تو چند ہزار کی نوکری ملے گی۔ اب ایسا بھی جاہل نہیں میرا انصر، اور کون سا اس نے نوکری کرنی ہے، آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا۔ امی برا مان گئی تھی۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بندے میں اتنی لیاقت ہونی چاہیے کہ اپنے بل بوتے پر بھی چار پیسے کما سکے، اور جہاں تک صاحبزادے کے موجودہ شوق کا تعلق ہے تو یہ بھی ہوائی روزی ہے۔ تم خود سوچو، کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا تعلق جوڑنا چاہو گی؟ ابو کی بات پر امی باقی سوچ میں پڑ گئی۔ انصر ابھی لاؤبالی ہے، غیر سنجیدہ ہے، اور مریم ماشاءاللہ سمجھدار اور میچور بچی ہے، کم از کم میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں، ابو نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے گویا بات ہی ختم کر دی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھیا، اپنی بچی اپنی آنکھوں کے سامنے رہے، اس سے بھر کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انیسہ پھپھو کو ابو کے انکار کا پتہ چلا تو دوڑی چلی ہیں۔ انصر سے رشتہ جوڑنے میں آپ کو 100 قباحتیں نظر آ رہی ہیں، اور کسی انجانے لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیں گے مریم کا ہاتھ؟ کیا گارنٹی ہوگی اس لڑکے کے اخلاق و کردار کی؟ محض اچھی جاب۔ آج کل تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ایسی چھوٹی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اور انیسہ پھپھو کے پاس ابو کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ انہوں نے دور نزدیک سے چھان کر ایسی مثالیں ابو کو بتائیں کہ ان کا دل لرز اٹھا۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ماہین کو اپنے علی کے لیے مانگ لوں گی، اور مریم کو آپ لوگ اپنی بہو بنا لیجیے، انجانے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا جھنجٹ ہی کیوں پالے؟ انیسہ پھپھو کی باتوں میں بہت وزن ہوتا تھا، اور امی رشک سے اپنی نند کو دیکھ رہی تھیں۔ میاں کو منانے کے لیے ایسے نکتے جانے ان کے ذہن میں کیوں نہ آئے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مریم سے اس کی رضامندی ضرور لے لو، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اپنے اچھا برا سمجھ سکتی ہے، میں نہیں چاہتا اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے، وہ بالآخر مان ہی گئے۔ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مریم کی رضامندی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ ہو؟ اور امی، میں کیا، میری کوئی مرضی نہیں؟ وہ امی کے منہ سے ساری بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، وہ پڑھی لکھی اور میچور لڑکی ہے۔ اور میرے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ انصر اب تم میرا دماغ خراب نہ کرو، اللہ اللہ کر کے سب اس رشتے پر متفق ہوئے ہیں تو تم اپنی ڈیر ان کی مسجد کھڑی کر رہے ہو۔ کیا کمی ہے مریم میں؟ وہ تو شکر کرو گھر کی بچی ہے اس لیے رشتہ طے ہو رہا ہے، ورنہ کہاں ملتی تمہیں اتنے گنوں والی بچی۔ بہرحال آپ لوگوں نے زندگی کے ہر معاملے میں مجھ پر اپنی مرضی ٹھونسی ہے، مگر اب میں یہ پریکٹس مزید نہیں دہرائی جائے گی، یہ فیصلہ زندگی بھر کے ساتھ کا ہے، اور یہ فیصلہ میں خود کروں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مگر ٹی وی پہ آنے سے پہلے تم نے اپنے ابو سے وعدہ کیا تھا، اگر وہ مطالبہ مان لیں تو آئندہ تم ان کی مانو گے؟ امی کا بروقت یاد آیا۔ اچھی بلیک میلنگ ہے، وہ عجب بے بس کر دینے والی صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ کیا کمی ہے مریم میں؟ امی کے بعد پھپھو، پھر ماہین، اور اب اویس بھی یہی سوال کر رہا تھا۔ میں فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا،
اویس، اس نے رسانیت سے کہا۔ اویس تو چلا گیا مگر وہ خود سے بھی یہی سوال پوچھنے سے باز نہ رہ سکا، اور سچ تو یہ تھا کہ مریم میں کوئی کمی نہ تھی، اگرچہ آج تک اس نے مریم کے لیے کبھی اس انداز سے نہ سوچا تھا، مگر ذہن میں اپنے لیے جس قسم کی لڑکی کا خاکہ اس نے سوچ رکھا تھا، مریم اس پر پوری اترتی تھی۔ اسے لڑکیوں میں صرف ایک خوبی اٹریکٹ کرتی تھی، اور وہ خوبی تھی کردار، اور مریم کے متعلق وہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی دعویٰ پورے یقین سے کر سکتا تھا۔ اس کی پوری زندگی عنصر کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی، مگر سب گھر والوں کا رویہ اسے عجیب ضد میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سب ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے مریم کو اس کے ساتھ منسوب کر کے وہ عنصر محمود کی ذات پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور جیسے مریم نہ ہوتی کوئی ہفتے کلیم کی دولت ہوگی، اور وہ اس کا فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے اس دولت کا حقدار بن رہا ہے، ورنہ مریم جیسی خوبصورت، تعلیم یافتہ اور سمجھدار بچی کے لیے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں۔ اپنی ذات کی یہ نفی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اگر مریم خوبصورت تھی تو یونیورسٹی لائف میں مریم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اس کی جانب ملتفت تھیں۔ یہ اور بات کہ اس نے کبھی ایسی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ چاہتا تو اپنی پرسنالٹی کیش کروانے کے بہت سے موقع بھی ملے، مگر اپنے تمام تر لاؤبالی پن کے باوجود اس نے اپنی ذات کے وقار کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ تم عام لڑکوں سے بہت مختلف ہو عنصر، بے شک شکل سے تم لاپرواہ اور لاؤبالی سے لگتے ہو، مگر اندر سے انتہائی شریف اور بزدل سے شخص ہو۔ یہ اس کی کلاس فیلو روما کے الفاظ تھے۔ ایک یونیورسٹی فنکشن میں اس کی کو کمپیئر تھی۔ وہ یہ ریمارک سن کر مسکرا دیا تھا۔ دراصل روما بی بی، آپ نے ابھی میرے والد بزرگوار کو نہیں دیکھا۔ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اتنا ہی شریف اور بزدل ہوتا۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ اس یونیورسٹی میں 1000 لڑکوں کے والد بزرگوار تمہارے ابو سے زیادہ سخت ہوں گے، مگر یہاں کون کسی کو آ کر چیک کرتا ہے؟ تم واقعی سب سے مختلف ہو۔ روما اسے سب سے مختلف قرار دینے پر مصر تھی، اور وہ اب یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہیں روما کے ان الفاظ کا مطلب کچھ اور تو نہیں تھا۔ توفہ یار تجھ پر ایسے پریشان ہو رہا ہے جیسے 16ویں صدی کی کوئی دوشیزہ۔ یہ کمنٹس اویس نے اس وقت دیے جب عنصر نے اس کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، تو آپ اس میں دلچسپی لے کر حساب برابر کر دیں۔ اویس نے دانت نکوستے ہوئے تجویز دی۔ وہ تجویز تو کیا مانتا، الٹا روما سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک روما ہی کیا، فرحین، نائمہ اور پھر عروج، مختلف لڑکیوں نے مختلف طریقوں سے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ پھر جب حادثاتی طور پر ٹی وی پر آیا تو وہاں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ یہاں بھی بہت سے لوگ اس سے ایسے ملے جن کے رویوں نے اسے باور کروایا تھا کہ اس میں کچھ خاص ہے جو اسے سب سے منفرد بناتا ہے، مگر یہاں اپنے گھر میں منفرد ماننا تو درکنار سرے سے کچھ مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو آپ کو مریم کا ساتھ قبول نہیں؟ ماہین بہت افسردگی سے پوچھ رہی تھی۔ گزشتہ چند دنوں میں سبھی اس بات سے بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تھے۔ دادا خوش تھے کہ لاڈلی پوتی آنکھوں کے سامنے رہے گی، ابو مطمئن کہ بیٹیوں جیسی بھتیجی ہی بہو بنے گی، اور امی کو تو مریم ویسے ہی بہت عزیز تھی، سو ان کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ماہین ڈائجسٹ پڑھ پڑھ کر اس خدشے کا شکار تھی کہ کوئی تیز سی بھابھی آ کر بھائی نہ چھین لے۔ اب مریم کو بھابھی کے روپ میں سوچا تو ذہن میں ہر خدشہ زائل ہو گیا۔ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی خوشیاں ایک طرف، مگر ذہن میں ایک سوال اور بھی تھا، مریم، ہاں وہ بھی تو اس سارے قصے کی فریق تھی، وہ کیا چاہتی ہے؟ اگر اس کی جانب سے بھی پسندیدگی کے جذبات پائے جاتے تو پھر اس پروپوزل پر سوچا جا سکتا تھا، اور یہ کام ماہین سے بہتر اور کون سا انجام دے سکتا تھا۔ مریم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی۔ رات کے کھانے کے بعد ماہین شادہ و فرخاں چلی آئی۔ اچھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ شاید خوشی ہوئی تھی اس خبر سے۔ وجہ نہیں پوچھی تم نے اس سے؟ اگرچہ وجہ سے وہ بخوبی آگاہ تھا، عنصر محمود کو نظر انداز کرنا آسان تو نہیں تھا۔ وہ مسرور ہوا۔ میری طرح اسے بھی سسرال کے نام سے بہت خوف ہوتا ہے عنصر بھائی، اور آپ سے شادی کی صورت میں تو مزے ہی مزے ہیں۔ وہ کہتی ہے تائی ماں تو بالکل میری ماں جیسے ہیں، اور تایا ابو وہ تو مجھے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں۔ وہی گھر، وہی رشتے، اور پھر کسی اور جگہ شادی کی صورت میں کوکنگ بھی تو سیکھنی پڑے گی، اور مریم سے تو آج تک روٹی بھی گول نہیں بنی۔ بعض سسرالوں میں تو اس بات پر بھی کرا اعتراض ہوتا ہے۔ ماہین کے پاس مریم کی رضامندی کی بہت ساری وجوہات تھی، لیکن عنصر محمود ان وجوہات میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اب رشتے کے لیے راضی ہونا کم از کم اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا، لیکن اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی ناراضگی سہنا بھی تو اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ چلو ماہین، تمہیں کالج چھوڑا ہوں۔ صبح اپنی نیند کی قربانی دیتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ شکریہ بھائی، میں اور مریم اب رکشے پر جاتے ہیں۔ اس نے لکھائی سے آفر ٹکرا دی۔ بہت دن ہو گئے امی، آپ کے ہاتھ کا گاجر کا حلوہ نہیں کھایا۔ بہت لاڈ سے امی سے فرمائش کی گئی، اس خدشے کے باوجود کہ امی ہمیشہ کی طرح ابھی گاجریں لینے کے لیے بازار دوڑا دیں گی۔ تمہارے دادا جان کا بلڈ پریشر کافی بڑھ رہا ہے، امی سرد مہری سے بتا کر چلی گئی، اور وہ گاجر کے حلوے اور دادا جان کے بلڈ پریشر کا تعلق جوڑتا ہی رہ گیا۔ میٹھا کھانے سے شوگر میں اضافہ تو سنا تھا، مگر یہاں بلڈ پریشر بڑھنے جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں ابو
کہ کل سے آپ کا آفس جوائن کر لوں۔ کھانے کی میز پر ڈرتے ڈرتے ابو کو مخاطب کیا۔ میرے آفس میں آج کل سالانہ مرمت ہو رہی ہے۔ ابو کے جواب سے اس کے پسینے چھوٹ گئے، حالانکہ جانتا تھا مرمت سے مراد آفس کی مینٹیننس ہے۔ دادا جان، میں نے آپ کے لیے ڈاکٹر شبیر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے، چلیے گا اپنا تفصیلی چیک اپ کروانے۔ ڈاکٹر شبیر سے اپوائنٹمنٹ لینے کی بجائے ملک الموت سے اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ اولاد کی خودسری دیکھنے سے تو بہتر ہے بندہ مر ہی جائے۔ اچھا بھلا پچھلے سال ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا، جانے اللہ نے کیوں؟ صرف ایک ہفتے کے سوشل بائیکاٹ نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ سب کو شاید پہلے سے ہی علم تھا کہ وہ مان جائے گا۔ جب ہی امی نے اس کے منہ سے ہاں سنتے ہی وہ پورے جذبات میں اسے وہ شاپنگ دکھانا شروع کر دی جو وہ چپکے کئی دنوں سے کر رہی تھیں۔ یہ جوڑا کتنا خوبصورت ہے نا، فنکشن پر مریم یہی پہنے گی، تمہیں پسند ہے بیٹا؟ اتنا ہیوی سوٹ؟ سادہ سا منگنی کا فنکشن ہی تو ہوگا، بلکہ میرے خیال میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، میں نے ہتھیار ڈال تو دیے ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ منگنی نہیں بیٹے، نکاح۔ تمہارے ابو کہہ رہے تھے کچا کام کیوں کریں، تھوڑا سا خرچہ ہی زیادہ آئے گا، نکاح ہی کر لیتے ہیں، امی اپنی فطری سادگی سے بتا رہی تھیں۔ اتنی بے اعتباری، گویا میرے اقرار پر آپ کو یقین ہی نہیں۔ اس بار صدمہ واقعی شدید تھا، اور پھر نکاح کے دن تک تو اس کا دل یہی چاہتا رہا کہ ابو کے خدشات کو درست ثابت کر دے، مگر پھر فطری بزدلی آری آئی اور ازلی شرافت، اور پھر وہی ہوا جو سب نے چاہا تھا۔ ماہین یار، ایک کپ اسٹرانگ سی چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ دوپٹے کی جھلک دیکھ کر کچن میں آیا تھا، مگر وہاں ماہین کی بجائے مریم کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ بہت دنوں سے دونوں کے بیچ ایک اندیکھی دیوار حائل تھی۔ اب نہ تو مریم پہلے والی بے تکلفی سے مخاطب کرتی تھی، اور اس نے تو نکاح کے بعد ویسے ہی بات کرنا ترک کر دیا تھا۔ میں نے اپنے لیے بنائی تھی، تم لے لو۔ مریم نے سنجیدگی سے کپ اس کی جانب بڑھایا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ چپ چاپ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مریم کی بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی، آج مہندی کا فنکشن تھا۔ ماہین بھی مریم کے ساتھ انوائٹڈ تھی، اور مریم سے زیادہ زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھی۔ ساری تیاری مکمل ہے، بس اب ابو اجازت دے دے تو بات بن جائے۔ ماہین پر امید تھی کہ ابو اجازت دے دیں گے، کہ امی ان سے ایک بار بات کر چکی تھی۔ رات کا فنکشن ہے اور انجانے لوگ، اگر تم ساتھ جاؤ تو ٹھیک ہے، بچیوں کو اکیلا نہیں بھیجوں گا میں۔ نہیں، میں کیسے جا سکتی ہوں، میرے تو گھٹنوں میں شدید درد ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، کیسے بیٹھوں گی میں؟ بس پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بھیجنے کی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مگر یہ کل کی بات تھی، اور ابو پہلی بار میں تو کوئی بات مانتے ہی کب تھے، اسی لیے آج امی ایک اور کوشش کرنے جا رہی تھی۔ بس تم لوگ تیار ہو جاؤ، مان جائیں گے تمہارے ابو، انہوں نے مریم اور ماہین کو دلاسا دیا۔ رہنے دے تائی اماں، نہیں جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ مریم نے انہیں روکا تھا۔ قریب ہی انصر بیٹھا بظاہر خاموشی سے میچ دیکھ رہا تھا، مگر سارا معاملہ اس کے علم میں آ چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی ماہین اتنے اصرار کی؟ تایا ابو نے کچھ سوچ کر ہی منع کیا ہوگا۔ امی کے اٹھتے ہی مریم نے اسے دوبارہ گھرکا تھا۔ کیوں؟ تمہاری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، کوئی ایری گیری نتھو خیری کی نہیں، اور ابو تو پوری دنیا میں اپنے علاوہ کوئی قابل اعتبار دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ماہین کے کہنے پر انصر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ باپ کے لیے دونوں بہن بھائیوں کی سوچ میں کس قدر مماثلت تھی۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ ماہین، جنہیں کوئی ٹوکنے والا، منع کرنے والا موجود ہو، جو ان کے لیے اچھا برا سوچ سکے، ان کی فکر کر سکے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اگرچہ وہ بہت دھیمے لہجے میں ماہین سے مخاطب تھی، انصر کے تیز کانوں نے جملہ کیچ کر لیا۔ انصر بیٹے، بہنوں کو چھوڑ آؤ گے؟ اسی لمحے امی خوش اندر آئی تھیں، گویا اجازت دلوانے کا مارکا سر کر لیا۔ کون سی بہنوں کو امی؟ ماہین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوفو، ایک تو تم میرے الفاظ پکڑ لیا کرو، صرف 2 گھنٹے کی اجازت ملی ہے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ انصر ہی چھوڑ کر آئے گا اور وہی لے کر آئے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابا جی کے لیے کھچڑی بنانے جا رہی ہوں، امی کہہ کر چلی گئیں۔ اف اللہ، ابھی تو میں نے بالوں کو شیمپو بھی کرنا ہے۔ ماہین بھی اٹھ کر بھاگی تھی، اس کے اٹھتے ہی مریم نے بھی باہر کا رخ کرنا چاہا۔ سنو، انصر نے جانے کیوں اسے پکار لیا۔ جی؟ وہ حیرت زدہ ہو کر پیچھے مڑی۔ اس تمیز بھرے جی کو انصر نے خاصا انجوائے کیا۔ ابو سے تو اجازت لے لی، اور میری اجازت؟ کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ تو کیا تم اجازت؟ تم نہیں، آپ۔ اس نے مریم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گویا تصحیح کی۔ وہ کچھ لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ انصر نے بہت حیران ہو کر اس کے رویے کا مشاہدہ کیا تھا۔ مجھے انصر محمود سے بات کرنی ہے۔ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہی مترنم آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ مریم نے نام اور کام پوچھے بغیر ٹالا تھا۔ اس قسم کے رانگ نمبر آج کل بہت آنے لگے تھے۔ دیکھیں، جھوٹ نہ بولے پلیز، میری ان سے بات کرا دیں۔ میں نے صبح بھی فون کیا تھا تو آپ نے یہی جواب دے کر فون بند کر دیا تھا۔
वो अगरचा पहली बार ये आवाज़ सुन रही थी, लेकिन हो सकता था सुबह फ़ोन माहिन ने अटेंड किया हो। मैंने आपसे कहा है ना कि अंसर घर पर में नहीं है। आप अपना नाम और पैगाम बता दें। वो आएंगे तो आपका मैसेज मिल जाएगा उन्हें। आपको कैसे बता दूँ, काम तो मुझे अंसर से ही है। उसी के पास मेरे दर्द का इलाज है। दूसरी तरफ से ठंडी आह भरी गई। आपको गलतफहमी हुई है, ये किसी डॉक्टर अंसर का नंबर नहीं है। लड़की के जुबानी अंदाज पर उसे गुस्सा आ गया। आवाज़ भी ज़रा तेज़ हो गई। अपने कमरे से बाहर निकलते अंसर ने ये सारी यकतरफा गुफ्तगू सुनी थी। मरियम का गुस्से में आना उसे अच्छा लगा था। वो तो बहुत दिनों से देख रहा था कि मरियम बहुत चुप चुप सी रहने लगी है। ऐसी संजीदगी जो कभी भी उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं रही थी। वो बहुत हंसमुख लड़की थी, मगर अब उसकी हंसी सुने एक मुद्दत हो गई थी। वो कई दिनों से लाशूरी तौर पर उसके मुतल्लिक सोच रहा था। जब लाशूर की ये चोरी शूर की गिरफ्त में आई तो वो वाकई हैरान हुआ। तो फिर क्या हुआ? मनकूहा है वो मेरी, जायज़ शरई और कानूनी रिश्ता है। इसे देखने का, उसे सोचने का पूरा हक रखता हूँ मैं। जब ये ताल्लुक़ नहीं जुड़ा था तब कभी तेरी निगाह तक नहीं डाली थी। उसने खुद को मुतमिन करने की कोशिश की। अच्छा, मगर कुछ दिन पहले तो बहुत ईंठे हुए थे आप। अंदर से आवाज़ आई। हाँ, वो भी मेरा फितरी रद्द-ए-अमल था। वो अपनी बदलती हुई कैफियत का खुद की मज़ा ले रहा था। घर वालों से नाराज़गी और खफगी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गई थी। अब्बू का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, सो वो भी आजकल उससे खासे खुश थे। वक्त गुजरा तो घर वालों के लिए, खुसूसन अब्बू के लिए, दिल में मौजूद नाराज़गी कम होने लगी। जानता था वो उससे कितना प्यार करते हैं, मगर शायद इस डर से कि इकलौता बेटा लाड प्यार में बिगड़ ना जाए, उन्होंने इस प्यार के इजहार में हमेशा कंजूसी से काम लिया था। अब्बू से एक शिकवा और भी था कि उन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में उस पर अपनी मर्जी ठोंसी, मगर ये शिकायत भी शदीद गुस्से के वक्त ही मुँह से निकलती थी। गुस्सा उतरने के बाद जब दिमाग ठंडा होता तो वो खुद तस्लीम कर लेता कि उसकी ज़ात के लिए किए गए अब्बू के फ़ैसले हमेशा बेहतरीन साबित होते हैं। और अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो उसके माँ बाप ने उसके लिए किया था, उसे कबूल करने के बाद यकीनन आइंदा ज़िंदगी सहल गुजरना थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया, वहीं मरियम के रवैये ने उलझन में डाल दिया था। वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी। घर में और किसी ने ये तब्दीली नोट नहीं की। वो सब उसकी संजीदगी को इम्तहानों की टेंशन पर महमूल कर रहे थे। सारी रात जाग कर पढ़ती रहती है, कितना सा मुँह निकल आया है, और खाती पीती खाक नहीं। उस रोज़ जब वो रात का खाना बराए नाम ही खाकर उठ रही थी, जब अम्मी ने खफगी से टोका। अच्छी भली तो हूँ ताई माँ, वो फीकी सी हंसी हंसती थी। अंसर ने एक निगाह उस पर डाली। वो वाकई बहुत कमज़ोर हो रही थी। चंद दिनों के अंदर अंदर चंपई रंगत कुमला सी गई थी। इस रिश्ते के जुड़ने से पहले घर के दूसरे अफराद की तरह वो भी उसे कुछ कम अजीज़ नहीं थी, पर अब तो तलक ही और था। क्या परेशानी है ऐसे? वो बेचैन हो गया। उस रोज़ रात को रिकॉर्डिंग से घर वापस आया तो घर में बहुत खामोशी थी। क्या हुआ? सब लोग कहाँ हैं? उसने अम्मी से पूछा, जो ईशा की नमाज के लिए वज़ू कर रही थी। माहिन ने अपनी दोस्त से नोट लेने थे। तुम्हारे अब्बू के साथ गई है और अब्बा जी डॉक्टर वास्ती की तरफ गए हैं। और मरियम? वो पूछना चाह रहा था, मगर झिझक सी आरे आ गई। सो चुपचाप अपने कमरे का रुख किया। अंसर? अचानक अम्मी ने पुकारा था। जी। वो मुड़ा। बेटा, थकन तो बहुत हो रही होगी, है ना? वो जैसे उसे कोई काम कहते कहते रुकी थी। क्या है अम्मी, कुछ लाना है बाज़ार से? उसने मुस्कुरा कर पूछा। अरे नहीं, बाज़ार से क्या मंगवाऊंगी, मुझे तो मरियम का ख्याल आ रहा है। बच्ची बेचारी फंस गई होगी। 1 घंटा हो गया है गए हुए। अब्बा जी को तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। गप्पे लगाने में मशगूल होंगे डॉक्टर वास्ती के साथ। मरियम गई है डॉक्टर वास्ती के पास? क्यों, क्या हुआ है उसे? वो फिक्रमंद हुआ। यही तो पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है उसे। देखते ही देखते इतनी कमज़ोर हो गई है। माहिन बता रही थी कि कॉलेज में भी बहुत नकाहत हो रही थी उसे। अब बगैर नाश्ता किए कॉलेज जाएगी तो चक्कर ही आएंगे। अब्बा जी लेकर गए हैं डॉक्टर वास्ती के। कोई ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे या भूख के लिए कोई टॉनिक लिख देंगे। मैंने तो अब्बा जी से कहा था कि डॉक्टर साहब से कहकर, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने मुस्कुराकर उनकी बात काटी। हुक्म क्या दूंगी मेरे बच्चे, क्लिनिक से मरियम को लेकर आ जाओ। बेचारी का टेस्ट भी है कल। वो तो जाना ही नहीं चाह रही थी, मगर मैंने ज़बरदस्ती भेज दिया। अच्छा, ले आता हूँ। उसने ताबेदारी दिखाई। और सच तो ये था, वो वाकई मरियम से बात करने के लिए किसी मौके की तलाश में था। डॉक्टर वास्ती का क्लिनिक घर के करीब ही था। मरियम ने चेकअप करवा लिया था और तवक्का के मुताबिक दादा जान और डॉक्टर वास्ती अखबार में इस पर फैलाए चाय की चुस्कियाँ लेते हुए किसी लांजल मसले को सुलझाने में मसरूफ़ थे। मरियम चुपचाप बैठी थी। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। डॉक्टर वास्ती से सलाम दुआ के बाद उसने मरियम को मुखातिब किया। मैं भी चल रहा हूँ। दादा ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कप मेज़ पर रख दिया। अरे वाह, ऐसे ही चल रहे हो? मरियम बेटी चली जाएगी अंसर के साथ। अभी चाय का एक दौर और चलेगा और मैंने तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। बिला वजह भड़क उठते हो। डॉक्टर वास्ती ने उन्हें जल्दी से रोका। अंसर ने मशकूर निगाहों से उन्हें देखा था। ऐसे ही भड़क उठता हूँ, तुम्हारी मंतक ही उल्टी होती है। जाने किस बात पर दोनों फारिग बूढ़े उलझ रहे थे। मरियम और अंसर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट धरे। अच्छा बेटा, दवा बाकायदगी से खाना और डाइट का भरपूर ख्याल रखना। डॉक्टर वास्ती ने शफकत से मरियम के सर पर हाथ रखा
और बरखुरदार तुम्हारे निकाह के लड्डू अभी तक नहीं पहुंचे मेरे पास। 2-3 दिन में मिठाई खाने में खुद घर आऊँगा। इस बार अंसर से बेतकल्फ़ी से कहा गया। जी ज़रूर। वो शगुफ्तगी से मुस्कुरा दिया। मरियम उस जिक्र पर खफीफ सी हो गई। चलो, इसने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। मरियम भी चुपचाप पीछे हो ली। किस चीज़ की टेंशन ले रही है तुम? मेन रोड पर आते ही अंसर ने खामोशी को तोड़ते हुए जवाब दिया। किसी चीज़ की नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कोई मसला है तो ज़रूर। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत चुप चुप और खोई खोई सी रहने लगेगी हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो मरियम, शायद हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं। उसका अंदाज़ बहुत दोस्ताना था, मगर मरियम चुप रही। मुझे शक हो सकता था कि कहीं तुम्हारे डिप्रेशन और टेंशन की वजह हमारे दरमियान कायम होने वाला ताल्लुक तो नहीं, मगर बावसूख ज़राए के मुताबिक तुम इस रिश्ते पर राज़ी थी, चाहे इसलिए ही सही कि तुमसे रोटियां गोल नहीं बनती। एम आई राइट? उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा, मगर वो सपाट चेहरा लिए चल रही थी। बहरहाल तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत शरीफ सा सादा बंदा हूँ। गोल चकोर मुस्ततील जैसी भी रोटियां पकाओगी खा लूँगा। उसका अंदाज़ इस बार भी शरारती था। यार, कहीं तुम्हारी परेशानी की वजह वो लड़कियाँ तो नहीं जो आजकल टेलीफोन पर मेरे मुतालिक पूछ कर तुम लोगों को जिज कर देती हैं? मेरी तरफ से इजाज़त है, डांट कर झिड़क कर जैसे मर्जी से ही उन्हें फ़ोन करने से मना कर दिया करो। आखिर अब इसका हक है तुम्हारे पास। मैं तो प्लीज़ अंसर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसने रुखाई से उसकी बात काट दी तो वो वाकई खामोश हो गया। बाकी सारा रास्ता वो लब भींचे चलता रहा और मरियम सारा वक्त आंसू रोकने की कोशिश करती रही। मुझे लगता है फूफा जान की तरह मुझे भी शुगर हो गई है। रात का जाने कौन सा पहर था जब शदीद भूख के एहसास से आंख खुली। किचन में जाने के लिए लाउंज में से होकर गुजरना पड़ता था और लाउंज में दाखिल होने के साथ ही मरियम की सिसकियों ने कदम रोक लिए। बिना आहट किए वो मजीद आगे बढ़ा। लाउंज में ज़ीरो पार के बल्ब की मध्यम सी रोशनी में वो सोफे पर बैठी मरियम को देख सकता था। वो शायद किसी से टेलीफोन पर बात करते हुए रो रही थी। ज़िंदगी में कभी किसी मौके पर आपको मेरा ख्याल नहीं आया मामा। आप बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजार रही हैं। आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक। मगर सच बताएं कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब आपने मेरी कमी महसूस की हो। वो रो रही थी। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा गया कि रोने की शिद्दत में इजाफा हो गया। सब बहुत प्यार करते हैं मामा, शायद आप भी मुझसे इतना प्यार न कर सकती, मगर कभी बहुत सारे प्यार करने वालों के दरमियान भी आप तन्हा होते हैं। आपको ऐसा कंधा चाहिए होता है जिससे लगकर आप अपनी हर परेशानी, हर दुख शेयर कर सके। किसी के गले लगकर बहुत सारे आंसू बहाने को दिल करता है। आपको अंदाज़ा है कि मैं कितनी। वो जाने क्या कह रही थी कि अंसर ने आगे बढ़कर रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। वो उसकी आमद से कतई लाइल्म थी। यकदम डर गई। अस्सलामुअलैकुम चाची जान। एक तरफ बातचीत से अंसर को मुखातिब का इल्म हो चुका था, सो तमीज़ से सलाम किया। ये बेवकूफ़ लड़की आपको परेशान कर रही थी, उसने एक नज़र मरियम पर डालते हुए कहा। रो रो कर उसकी आंखें सूज रही थी। वो छोटी सी नाक गुलाबी हो रही थी। अरे नहीं चाची जान, फिक्र की कोई बात नहीं, बस पेपर नज़दीक है इसीलिए टेंशन ले रही है, उसने उन्हें तसल्ली दी। मरियम ने खामोशी से उठकर बाहर जाना चाहा, मगर उसके उठते के साथ ही अंसर ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा साथ बिठा लिया। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन अपनी औलाद की दूरी कभी भी नाकाबिले बर्दाश्त दुख होती है। दूसरी तरफ महरीम भी रो रही थी। मैं मशकूर हूँ तुम्हारे दादा जान की, तुम्हारे वालदैन की। उन्होंने वाकई मेरी मरियम को मुझसे भरकर चाहा है, और अब तुम्हारे साथ इसका रिश्ता जोड़कर तो उन्होंने मुझे हमेशा के लिए एहसानमंद बना लिया है। वो भराई हुई आवाज़ में बोल रही थी, जबकि मरियम उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ठीक है चाची जान, हम इंतज़ार करेंगे आपका। निकाह पर तो आपका आना मुमकिन न हो सका, मगर रुखसती पर आपको हर हाल में आना होगा। जी जी ठीक है। हाँ, मैं मरियम को भी समझाता हूँ। हर दफ़ा ये पेपर्स की टेंशन इसी तरह लेती है, आप फिक्र न कीजिए। 2-3 मिनट तक उन्हें तसल्ली दिलासा देने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। छोड़ो मेरा हाथ। खुद से हाथ छुड़वाने की कोशिश में नाकामी के बाद वो खफगी से बोली। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा। वो मुस्कुराया। मुझे नींद आ रही है अंसर, वो बेचारगी से बोली। जब तुम मुझे अपना मसला नहीं बताओगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कोई मसला नहीं है, वो झुंझलाई। रात 2:30 बजे तुम्हें चची जान से गले मिलकर रोने की ख्वाहिश बेदार हो रही है। अपना दुख सुख कहने के लिए उनका कंधा दरकार है। हज़ारों मील दूर बैठी चची को तुम तंग कर रही हो, हालांकि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं भी पूरी कर सकता हूँ। मेरा कंधा हाजिर है, जितने चाहो आंसू बहा लो। उसने मुस्कुराते हुए पेशकश की। तुम कितने बड़े एक्टर हो अंसर, तुम ड्रामों में काम क्यों नहीं कर लेते? इस बार मरियम की बर्दाश्त का पैमाना भी लबरेज हो गया, तभी फट पड़ी। हाँ, ऑफर्स तो बहुत हैं, गौर कर रहा हूँ आजकल। वो अब भी संजीदा न था। मरियम के आंसू दोबारा गाल भी खोने लगे। तुम्हारी आंख से एक आंसू भी और निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार संजीदगी से तनबीह की गई। मुझे बताओ तो सही, मसला क्या है यार? अपनी हर परेशानी, हर खदशा बिला झिझक मुझसे शेयर कर डालो। उसका अंदाज दोस्ताना था, मगर एक बार ज़ुबान खोलने के बाद वो अब बिल्कुल खामोशी से आंसू बहा रही थी। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है,
شاید تم میری طرف سے انسیکیور فیل کر رہی ہو۔ امی ابو کی طرح تمہیں بھی لگتا ہوگا میں جس فیلڈ میں ہوں وہ بہت خطرناک ہے، قدم قدم پر ایمان ڈگمگانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مگر یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ تم جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے میں کہیں اور نگاہ ڈالنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اور میں نیا کانٹریکٹ سائن نہیں کر رہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ فیلڈ میرے بھی مزاج کے مطابق نہیں، باوجود پیسے اور شہرت کے میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا۔ اب سیدھے طریقے سے صرف ابو کے آفس جایا کروں گا۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق اسے تسلی دے رہا تھا کہ وہ اتنے دن تک دماغ کھپانے کے بعد صرف یہی ایک وجہ سمجھ آئی۔ انصر، تم اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ ایک کمپرومائز کو اتنے خلوص سے کیوں نبھا رہے ہو؟ ایک انچاہے رشتے کو نبھانے کے لیے خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو؟ وہ آخر بے بس ہو کر بول پڑی تھی۔ کیسا کمپرومائز اور کون نبھا رہا ہے؟ سچ مجھ کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں اس بندھن کی بات کر رہی ہوں جو ہم دونوں کے بیچ جڑا ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ تو پھر؟ وہ اب بھی سمجھ نہ پایا۔ یوں پوز مت کرو، میں نے خود تمہاری اور اویس کی باتیں سنی تھیں۔ تم بہت بزدل ہو انصر، اور میں بہت بے وقوف۔ نکاح سے پہلے میں جان ہی نہ پائی کہ تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو۔ سر گھر والوں نے تمہارا ری ایکشن مجھ سے چھپایا اور میں اپنی پڑھائی میں ایسی مگن کہ کسی بات کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ اگر اس روز تمہاری باتیں نہ سن لیتی تو اس خوش فہمی میں مبتلا رہتی کہ تم اس نکاح پر راضی تھے۔ تم نے بہت برا کیا انصر، میں تو تمہاری دوست بھی تھی۔ اگر تمہاری بزدلی تمہیں انکار کرنے نہیں دے رہی تھی تو مجھ سے کہا ہوتا، میں کر دیتی دادا جان کو انکار۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی اور ادھوری کہانی چند لمحوں میں ہی مکمل ہو گئی۔ اچھا تو یہ بات تھی۔ اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس بھری۔ میری بے وقوف زوجہ محترمہ، پتہ نہیں سب لوگ تمہیں اتنا عقلمند کیوں سمجھتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ پلیز انصر، نو کمپرومائز، نو ڈرامہ۔ میں ساری زندگی اس احساس کے ساتھ بسر نہیں کر سکتی کہ بغیر چاہت کے زبردستی تمہاری زندگی کا حصہ بنائی گئی ہوں، اور ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ میں دادا جان سے خود بات کروں گی۔ ہمارے راستے خوش اسلوبی سے ابھی بھی جدا ہو سکتے ہیں۔ میں اس بات کا اسٹاپ اٹ مریم۔ اس کی برداشت کی اب حد ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تمہاری غلط فہمیوں کا کیسے ازالہ کروں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، میں نے خود تمہاری باتیں سنی تھیں۔ اچھا بابا، باتیں سن لی تھیں، مگر اب خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ اور مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ وہ ضج ہوا۔ میں مانتا ہوں میں نکاح کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے تسلیم کیا۔ مریم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے اپنی جلدی تسلیم کرنے پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بے اعتباری پر غصہ تھا۔ میری ساری زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی، پھر بھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شوق بھی اس کی چکا چوند میں میرے قدم ڈگمگا جائیں گے، صرف اس لیے وہ میرے پاؤں میں نکاح کی زنجیر ڈالنا چاہ رہے تھے۔ ہاں، مجھے غصہ تھا اس بات پر، اور پھر سب کا وہ رویہ، امی ابو دادا پھوپھو سب مجھے یہ باور کروا رہے تھے کہ میں تمہارے قابل نہیں، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے تم جیسی لڑکی کا ساتھ مل رہا ہے۔ تم خوبصورت ہو، بہت زیادہ ذہین، سمجھدار، تعلیم یافتہ، اور مجھ میں سرے سے کوئی خوبی ہی نہیں۔ اپنی ذات کی یہ نفی مجھ سے برداشت نہ ہو سکی۔ پھر میں نے ماہین کے ذریعے تمہاری مرضی معلوم کروائی۔ اگر ایک بار مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تم میری وجہ سے اس رشتے پر راضی ہو تو میرا ہر شکوہ دم توڑ دیتا، مگر تمہیں بھی انصر محمود سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری جگہ کوئی بھی XYZ ہوتا تو تمہیں قبول تھا، بس تمہیں خوفناک قسم کی ساسوں اور اجنبی سسرال سے ڈر لگتا تھا۔ کمپرومائز تو تمہاری طرف سے سامنے آیا تھا مریم، تم مجھے مورد الزام کیوں ٹھہرا رہی ہو؟ جو سچ تھا وہ میں نے ماہین سے کہا۔ میں کیوں جھوٹ بولتی؟ نکاح سے پہلے نہ تو میں تمہاری محبت میں مبتلا تھی، بلکہ دیٹس دا پوائنٹ مریم بی بی، نکاح سے پہلے، ہاں نکاح سے پہلے میں بھی تمہاری چاہت میں گرفتار نہیں تھا۔ تو مجھے بہت پیاری تھی، ایک دوست کی حیثیت سے، گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے، مگر خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے گھر کا ایک فرد ہی سمجھا۔ ذہن کے بعید ترین گوشوں میں بھی کبھی کوئی الٹا سیدھا خیال نہیں آیا، اور یقین مانو اگر خدا نہ خواستہ تمہاری شادی کہیں اور ہوتی تو میں ہنسی خوشی بارات کو کولڈ ڈرنک سرو کرتا۔ مگر یہ بھی سچ ہے، نکاح کے بعد جہاں آہستہ آہستہ گھر والوں کے لیے دل میں دبی خفگی دم توڑنے لگی، وہاں تمہارے متعلق کچھ خاص اس قسم کے جذبات بھی بیدار ہونے لگے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ محبت ہے یا کچھ اور، مگر میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں سوچتا بھی ہوں، چوری چھپے دیکھتا بھی ہوں، تمہاری پریشان شکل دیکھ کر بے چین بھی ہوتا ہوں، اور تمہیں کسی بھی طرح صحیح ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر نکاح کے 2 بولوں کے بعد کچھ اس قسم کی محبت دل میں پروان چڑھتی ہے تو ہاں، میں اب محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور یہ جو تمہارے آنسو ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے میرے دل پر گر رہے ہیں۔ بات کے آخر میں اس نے مسکراتے ہوئے مریم کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں میں جذب کیے۔ اتنی بے یقینی سے نہ دیکھو مجھے، کتنا گولڈن پیریڈ تم نے شک و شبے کی نظر کر دیا۔ میں تو ویسے وہ باتیں کر کے بھول بھی گیا اور تم نے انہیں سینے سے لگا لیا، بے وقوف لڑکی۔ بہت دفعہ ہم کسی خاص کیفیت، کسی خاص موڈ کے تابع ہو کر بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو وقت گزرنے اور موڈ بدلنے کے بعد اپنے معنی کھو دیتی ہیں۔ تو تم نہیں، آپ
انصر نے مسکرا کر تصحیح کی۔ اچھا میرا ہاتھ تو چھوڑ دو اب، اس نے آہستگی سے کہا۔ لڑکی، مجھ سا شریف شخص اور کون مل سکتا تھا تمہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مانتی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ چلو شکر ہے، مجھے بھی اقرار کا کوئی جملہ تو سننے کو ملا، چاہے 2 حرفی ہی صحیح۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو مریم بھی مسکرا دی، ہر خدشے سے پاک مسکراہٹ۔ اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناول کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔